सूरत माइदा आयत नंबर 4। यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम, तुझसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। पीछे हम पढ़ रहे थे हराम और हलाल के बारे में, तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि हमारे लिए हलाल चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर ही जवाब दिया, कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं। यानी हलाल कौन सी चीज़ें हैं? पाकीज़ा चीज़ें। दो शर्तों के साथ हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें हलाल हैं। नंबर 1, पाकीज़ा हो, साफ़ सुथरी हो, गंदी ना हो, बासी ना हो, बदबूदार ना हो। ठीक है ना। खाने पीने की चीज़ें दो शर्तों की वजह से हमारे लिए हलाल है। जाहिर बात है, पाकीज़ा चीज़ नहीं होगी, हलाल चीज़ नहीं होगी, तो फिर हम उसे कैसे खा सकते हैं? हलाल होगी तो हम खाएंगे। पहली चीज़ क्या है? हलाल, पाकीज़ा होना। दूसरी चीज़ क्या है? साफ सुथरी हो, गंदी ना हो, बदबूदार ना हो, सड़ी हुई भी ना हो, यानी जली हुई भी ना हो। हमारे यहाँ घर में भी रोटी बनती है या बाहर से भी रोटी आती है, तो रोटी के ऊपर जो हिस्सा जला हुआ हो उसको खाने से मना कर दिया गया। या तो उसकी जली हुई जगह को साफ करके खाया जाएगा या जली हुई जगह को ज़ाया कर दिया जाएगा। जली हुई रोटी, जली हुई चीज़ नहीं खाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सड़ी हुई बदबूदार चीज़ को खाने से भी मना कर दिया गया है। तो ये शर्त है, खाने पीने की चीज़ हलाल भी हो, हलाल के साथ साथ क्या चीज़ हो? सड़ी बासी बदबूदार ना हो। इसी तरीके से हराम अशिया की तो महदूद चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हराम है। अलबत्ता हलाल अशिया की दारोमदार जो महदूद है, ये बहुत दायरा इसका वसी है। यानी इसके लिए बहुत सी चीज़ें, ये भी हलाल है, वो भी हलाल है। हराम चीज़ें थोड़ी हैं और हलाल चीज़ों का दायरा बहुत ही ज़्यादा वसी है। अल्लाह ताला ने अब हमारे लिए कौन सी चीज़ें रख दी खाने पीने के लिए? हलाल चीज़ें। हराम से हमने इज्तनाब करना है। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुक़ल्लिबीन तुअल्लिमूहुन्नहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, और शिकारी जानवरों में से जो तुमने सिधाए हैं, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो, उन्हें तुम सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, तो वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। यानी ऐसे जानवर जिन्हें तुमने शिकार के लिए तैयार किया हुआ है, यानी घर में पाला है, उनको पालने के बाद उन्हें शिकार करने के लिए उन्हें तरीके सिखाए हैं कि अपने लिए शिकार नहीं करना बल्कि हमारे लिए शिकार करके ले आना है। उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? कुत्ते हैं, चीते हैं, बाज हैं। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो शिकारी यानी जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये चीज़ें, ये तीन जानवर ऐसे हैं जो शिकार करते हैं। अगर इन्होंने आपने इन्हें शिकार के तरीके सिखा दिए हैं कि जाते शिकार करते वक्त इन्हें छोड़ा आपने, क्योंकि इन्हें पाला है, पालने के बाद जैसे हम उन्हें सिखाते हैं वैसे ही वो करते हैं। यानी ये जानवर ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम जो सिखाते हैं वो ही करते हैं। अब आपने कुत्ते को भेजा या चीते को भेजा या बाज को भेजा कि जाओ शिकार करके आओ, लेकिन मेरे लिए करना है, अपने लिए नहीं करना, और उसको भेजते वक्त तुमने उसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा है। अब वो जो शिकार करके ले आएगा जानवर, वो शिकारी जानवर आपके लिए क्या है? हलाल है। पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर वो कुत्ता जो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा है शिकार करने के लिए, लेकिन उसके साथ अगर कोई जंगल का दूसरा कुत्ता मिल गया है, तो फिर उस सूरत में क्या वो हमारे लिए हलाल होगा? नहीं। क्यों? उसकी क्या वजह बताई थी? क्योंकि आपने उसे सुधाया हुआ भी नहीं है और आपने जंगली कुत्ते को भेजते वक्त बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी। कोई भी जानवर अब आप उसका गोश्त खाएंगे तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? शिकार के लिए या आप ज़िबा करेंगे तो क्या ज़रूरी है? बिस्मिल्लाह पढ़ना उसके ऊपर ज़रूरी है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यही चीज़ बताई है कि जो तुमने कुत्ते सुधाए हुए हैं, तुमने उसे बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा है। अगर रास्ते में कोई और जंगली कुत्ता उसके साथ मिलकर शिकार करके ले आया है, तो उसे तुमने नहीं सिखाया था, ना उसमें तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। अब अगर वो दो कुत्ते मिलकर कोई शिकारी जानवर ले आते हैं, तो वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि दूसरे कुत्ते के ऊपर ना बिस्मिल्लाह पढ़ी गई थी, ना तुमने उसे सुधाया है। तो अगर अपने कुत्ते ने, अकेले ने, आपने जिसे पाला है, सुधाया हुआ है, सिखाया हुआ है और उस पे बिस्मिल्लाह पढ़ी है, वो शिकार करके ले आता है, शिकार करके लेके आते हुए अगर वो मर भी जाता है जानवर, यानी उसे जिस अंदाज में शिकार करके ले आता है और वो मर भी जाता है, तो उस सूरत में भी वो आपके लिए हलाल है, क्योंकि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको छोड़ा है।
اب وہ جو شکار کر کے آیا ہے تو شکار کرنے کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ وہ قتل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی قتل والا یعنی مرنے والا جو شکار ہوگا، بکری ہے اگر اس نے بکری شکار کی ہے، وہ لے کر آنے تک وہ مر گئی ہے شکار کرتے ہوئے، تو پھر بھی تمہارے لیے وہ حلال ہے، کیونکہ تم نے جب اسے بھیجا تھا نہ اس نے اپنے لیے نہیں کھایا۔ اگر اس نے شکار کرنے کے بعد خود کھا لیا پہلے پھر وہ آپ کے پاس لے کر آیا تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ خود نہیں کھائے گا، جو آپ کے لیے وہ جانور شکار کرے گا وہ خود نہیں کھائے گا، کیونکہ آپ نے اسے سکھایا ہوا ہے، سکھانے کے بعد وہ کھایا لیتا ہے اور پھر وہ کھایا ہوا لے کر آتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، میں سدائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں اور میرے لیے شکار کرتے ہیں اور میں ان کا اللہ کا نام بھی لیا کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لے لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ میں نے کہا کہ اگر اسے قتل کر دیں، فرمایا خواہ اسے قتل ہی کر دیں، بشرط یہ کہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، کسی دوسرے پر تم نے اللہ کا نام نہیں لیا ہوتا۔ میں نے عرض کی کہ میں شکار پر چھڑی لگی ہوئی لاٹھی پھینکتا ہوں جو اسے لگ جاتی ہے، یعنی شکاری کے طور پر نکلتا ہوں تو چھڑی ہوتی ہے، چھڑی کے آگے وہ لاٹھی کے آگے چھڑی بنی ہوتی ہے، تو میں وہ لگاتا ہوں تو وہ اس سے شکار ہو جاتا ہے جانور، تو کیا اس جانور کو بھی میں کھا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھڑی تم اسے لگاتے ہو اگر تم ایسی لاٹھی پھینکو کہ اسے پھاڑ دے تو اسے کھا لو، یعنی وہ اس کا شکار کر لے تو پھر تم اسے کھا سکتے ہو۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ شکاری جانور اگر وہ جانور بھی شکار کر کے لائے وہ آپ کے لیے لایا ہے تو تب بھی وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر آپ نے خود کوئی چھڑی لاٹھی کے ساتھ چھڑی لگائی اور اس کے ساتھ اس کو شکار کیا، وہ پھاڑ دیا گیا، لاٹھی نے جا کے اسے چھڑی نے اسے پھاڑ دیا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس میں سے کھاؤ جو تمہاری خاطر روک رکھیں اور اس پر تم اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس میں سے کھاؤ سے مراد وہی بات ہو گئی جو ہم نے شکار کرتے وقت شکاری کو بھیجا ہے تو وہ ہمارے لیے لے کر آیا ہے اور ہم اسے کھا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس پہ ہم نے اسے بھیجتے وقت بسم اللہ پڑھ کر بھیجا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باقی معاملات میں تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ انشقاق کے اندر، تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا، یعنی جس سے یہ جو ہے نا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، جس سے اللہ نے حساب لے لیا اسے عذاب بھی دیا جائے گا۔ اب یہ ہے نا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں گے ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ہم سے ہمارے نامہ اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اب یہاں حدیث میں نبی کیا بتا رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب بھی دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو ان قریب ان سے نہایت ہی آسان حساب لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان حساب تو بس سرسری پیشی ہے۔ سرسری، یہ جو آیت ہے نا آسان حساب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سرسری سی پیشی ہوگی، لیکن جس سے حساب کی قرید کی گئی تو اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ یعنی ایک بندہ، دو بندے کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، ایک سے حساب کیسے لیا گیا؟ سرسری سا پوچھتے ہیں، جیسے کوئی پوچھ لیتا ہے نا سرسری سی بات پوچھی، آپ کہاں گئے تھے؟ اگنور کر دیا، ٹھیک ہے جہاں بھی گئے تھے۔ پھر دوسرے سے تم کہاں گئے تھے؟ سرزنش انداز میں پوچھا جا رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کا سرزنش انداز سے پوچھنا ہی اس کے لیے کیا بن گیا؟ سزا بن گئی، اور مزید بھی اس کو سزا ملے گی، کیونکہ ان کا لہجہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے جو حساب لیا جا رہا ہے اس کا حساب لینے کا انداز اور ہے، اس سے جو حساب لیا گیا تھا اس سے انداز اور تھا، تو جس سے اللہ سرسری سا حساب لے گا وہ تو بخش دیا گیا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کو ریت کر لے لیا اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب والوں میں شامل کر دے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی پاکیزہ چیزیں کو سے مراد
حلال چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں وہ پاکیزہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کھانا کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حلال ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقام پر اس بات کا ذکر کیا کہ جنہیں کتاب دی گئی. اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب، یعنی کتاب جنہیں دی گئی. اب اہل کتاب میں کون آتے ہیں؟ یہود و نصارہ. یہودیوں کے اوپر بھی کتاب اتری ہے اور نصارہ کے اوپر بھی کتاب اتری ہے. دونوں کے اوپر تورات اور زبور اتاری گئی ہیں. اب دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دینے کی وجہ سے ان کا نام کیا آ رہا ہے؟ جنہیں کتاب دی گئی. ہمارا نام بھی اسی طرح آ سکتا ہے. ہمیں بھی تو کتاب ملی ہے نا قرآن پاک، تو ہمارا نام بھی اس میں آ سکتا ہے کہ کوئی ہمیں بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی اہل کتاب ہے، کتاب والے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب دی ہے. تو اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہود و نصارہ کا ساتھ کھانا بھی حلال ہے، بشرط یہ کہ ان کا جو کھانا، یعنی مثال کے طور پر کسی یہودی نے مجھے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے نا، اب میں سوچوں کہ وہاں میں کھانا کھا سکتی ہوں کہ نہیں کھا سکتی، تو کھانا وہاں کھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آیت مجھے کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب کے گھر کھانا کھا سکتے ہو. اب شرط کیا ہے اس کے گھر کھانا کھانے کی؟ شرط کیا ہے کہ وہ جو کھانا میرے پاس دسترخوان پہ لگائے یا ٹیبل پہ لگائے اس کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھی گئی ہو. یعنی اگر گوشت ہے تو گوشت کو ذبح کرنے سے پہلے، جس چیز کا بھی گوشت ہے اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو پھر تو میں وہ کھانا کھا سکتی ہوں. یعنی ہے چاہے یہودی کا گھر ہے لیکن انہوں نے اگر مرغی ذبح کر کے میرے لیے بنائی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے بنائی ہے ذبح کر کے، تو پھر میں اس کو کھا سکتی ہوں. اگر یہودی نے کھانا میرے لیے بنایا ہے لیکن اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑی تو تب بھی میں اس کھانے کو نہیں کھا سکتی. یہ شرط ہے کہ یہود و نصارہ کا کھانا کھانے کے لیے نمبر ایک چیز کیا ہے کہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. دوسری چیز پاکیزہ چیز ہو. پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ حلال. شراب نہ پڑی ہو دسترخوان کے اوپر، یعنی وہ چاہے نیچے دسترخوان لگا ہے چاہے ٹیبل لگی ہے تو اس کے اوپر شراب بھی نہ ہو، سور کا گوشت بھی نہ ہو، گدھے کا گوشت بھی نہ ہو، یعنی حرام چیزیں اس دسترخوان پہ نہ موجود ہوں، نہ ہی حرام کا گوشت وہاں پر موجود ہو، تب تو میں اس کو کھا سکتی ہوں. یعنی مثال ہے کہ یہودی نے دعوت دی ہے، اب سبزیاں ہی ہیں، سبزیوں والا پلاؤ بنا ہوا ہے، سبزیاں ہی ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے نہ شراب ہے نہ سور کا گوشت ہے نہ کوئی گوشت والا معاملہ ہے، تو اب دونوں چیزیں میں آرام سے کھا سکتی ہوں. تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ تو یہودی کا گھر ہے، یہ تو نصارہ کا گھر ہے، اب میں اس کے گھر کیسے کھاؤں؟ اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے. اگر اس کو دسترخوان پہ گوشت ہے اور شراب بھی پڑا ہے، سور کا گوشت بھی پڑا ہے، تو پھر مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں اس دسترخوان پر ایسی چیزیں پڑی ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں کھاؤں گی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو حرام چیزیں ہیں وہ کھائیں گے، وہ برتن میرے سامنے برتنوں کے اندر ڈالیں گے، کراہت سی فیل ہوگی تو مجھ سے کھایا بھی نہیں جائے گا. اگر ان کے دسترخوان پر ایسی چیزیں موجود ہیں لیکن وہ مجھے فوکس نہیں کر رہے کہ آپ ان چیزوں کو کھائیں، وہ صرف اپنے لیے رکھ رہے ہیں اور میرے لیے وہ چیزیں رکھ رہے ہیں جو کہ میرے لیے حلال ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ان کے برتنوں کو استعمال کرنے کے پہلے مجھے دھونا ہوگا. یعنی ان کے ساتھ کھانا، ان کے برتن استعمال کرنا پھر جائز نہیں ہے. لیکن اگر مجھے کھانا پڑ جاتا ہے تو پھر ان برتنوں کو خوب دھو کر پاک صاف کروں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس میں حرام چیزیں کھائی جا چکی ہوں گی، تو اس وجہ سے ان برتنوں کا استعمال کرنے سے پہلے خوب دھو کر صاف کر کے پھر میں ان برتنوں کے اندر کھانا کھا سکتی ہوں. اور یہ کھانا اور یہ استعمال مجبوراً ہو، دعوتیں نہ اڑائی جائیں. یعنی مجبوری کے طور پر یہود و نصارہ کے گھر کھانا کھانا ہو، مجبوری کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھنا ہو. یہ نہیں ہے کہ اب میری کلاس فیلو جو ہے وہ یہودی تھی، میں نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی. میری کلاس فیلو عیسائی تھی. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے، یہودی عیسائی ہوتے ہیں. یہودی نہ ہو تو عیسائی ضرور ہوتے ہیں، عیسائی ضرور ہوتے ہیں. عیسائیوں کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں بھی عیسائی تھا، میری دوست عیسائی ہے، اب اس کے ساتھ میں کھاتی پیتی اٹھتی بیٹھتی ہوں. مجبوراً کھانا ہو، اب میں اس کے ساتھ مجبوراً کس صورت میں کھا رہی ہوں؟ یا تو میں اسے دین کی دعوت دے رہی ہوں، میں نے دوستی رکھی اس سے کس لیے کہ میں اسے قرآن کی دعوت دوں گی، مسلمان کرنے کی کوشش کروں گی. اگر آپ کی یہ کوشش ہے تو مجبوراً آپ اس کی چیزیں، وہ جو حلال ہیں کھا سکتی ہیں، حرام چیزیں نہیں کھائیں گی. مجبوراً یہی مجبوری ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی مجبوری نہیں ہے.
आगे आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलमुहसनातु मिनल मुमिनाति वलमुहसनातु मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन औरतों में से पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं और उन लोगों की भी पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई है। यानी अहले किताब यहूद और नसारा की भी कौन सी औरतें हमारे लिए हलाल है? सबसे पहले एक मर्द जब शादी करना लड़का शादी करना चाहेगा तो उसके लिए कौन सी औरतें अल्लाह ताला कह रहा है? पाक दामन। अपनी मुसलमान औरतों में से किसी से भी तुम निकाह कर लो। अगर तुम्हारे पास मुसलमानों में से किसी से निकाह करने के लिए कोई गुंजाइश, कोई सेटअप नहीं बन रहा, तो फिर तुम अहले किताब की पाक दामन औरतों से निकाह कर सकते हो। पाक दामन से मुराद क्या है? यहूद व नसारा जो होते हैं, काफिर जो होते हैं, वो उनकी औरतें, उनका माहौल जो है वो ऐसा है कि बच्ची जब बालिग होती है, बड़ी होती है, तो माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं। अब तो जहाँ मर्जी है, ये काफिरों का कल्चर है। यानी लड़की जैसी ही बालिग होती है, अब माँ बाप उसको अपने घर में रखते ही नहीं है। तुम जहाँ मर्जी है रहो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ही नहीं। अब वो लड़की अगर तो पाक दामन रहना चाहती है, यानी वो किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहती, तो फिर तो वो क्या है? पाक दामन है। वो अपना कोई सेटअप बना लेती है, कोई अपना घर कमरा, वो कहती कि नहीं मैं ये गलत काम नहीं करूँगी, ये गुनाह के काम नहीं करूँगी, उसको इस चीज़ का शऊर है, तो वो अपने इन चीज़ों से इज्तनाब करते हुए अपने आप को रखती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान मर्द को फिर गुंजाइश दी है कि तुम ऐसी पाक दामन अहले किताब की औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। यानी मजबूरन, ये भी क्या आएगा? मजबूरन। कौन सी मजबूरी है? कि अपनी मुसलमान औरत से निकाह उसके लिए सेटअप नहीं बना, तो फिर उसे मजबूरन अहले किताब की औरत से निकाह किया जाएगा उसका। इज़ा अतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान। अब अहले किताब की औरत से शादी करने के लिए भी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पाबंदी रख दी है। वो किस चीज़ की? कि जब तुम अहले किताब से औरत से शादी करोगे तो तुम उनको मेहर भी दोगे, हक मेहर भी उसको दोगे। और दूसरी चीज़ क्या है? कि तुम उसे कैद में निकाह करके लाने वाले नहीं हो। तुम्हारा मकसद ये नहीं है कि अब इससे निकाह करके आऊँगा, इसको कैद करके रख दूँगा, यानी उसे बीवी समझने की बजाय उससे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओगे, बल्कि उसे सहूलत दोगे। कैद में लाने के लिए उसे नहीं लेकर आ रहे, बल्कि उसे अपनी बीवी बनाकर लेकर आ रहे हो। ना तुम्हारा मकसद उससे बदकारी करना है, ना ही छुपे-छुपे उससे दोस्तियाँ करना है। यानी निकाह करके हक मेहर देकर उसको अपनी बीवी बनाकर तुम ले आओ। अहले किताब की औरत को भी, अहले किताब की औरत से ऐसे तुम अपने घर में उसे नहीं ला सकते। बगैर निकाह के, बगैर हक महर के उसे नहीं ला सकते। ना उसको बदकारी करने के लिए ला सकते हो, ना उसको छुपी दोस्तियाँ, यानी जैसे हमारे मोबाइलों के ऊपर आप देख लें कि इतनी हमें आदत पड़ चुकी है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे व्हाट्सएप पे कितने दोस्त हैं, फेसबुक पे कितने दोस्त हैं। हमने दोस्तियाँ लगाई होती हैं, अब वो हमें कंफर्म भी नहीं होता बाज़ औक़ात कि उसने लड़की के नाम की वजह से, नाम तो उसने लड़की का रखा हुआ है व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, वो अपना शो क्या कर रही है? लड़की के नाम से अपना सब कुछ बनाया, आईडी सब कुछ बनाया, लेकिन अंदर कौन है? लड़का। छुपी हुई दोस्तियाँ ये क्या है? छुपी हुई दोस्तियाँ। वो आपको दोस्त बनाती है, लड़की बन के सारी गुफ्तगू करती है, आपका सारा हाल चाल लेती है, आपकी यहाँ तक के प्राइवेसी की बातें भी पूछ लेती है। बाद में वो ज़ाहिर करे या ना करे, किसी भी तरीके से वो आपको कहती है अपनी पिक तो भेज दो मुझे, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। और हम उसे कहते हैं कि आप भी अपनी पिक भेजो। अब ज़ाहिर बात है जब उसने नाम लड़की वाला रखा हुआ है, वो कोई किसी भी लड़की की तस्वीर भेज देता, वो अपनी तो नहीं भेजेगा ना, वो किसी भी लड़की की भेजेगा। और इधर हम क्या करते हैं? हम अपनी असल तस्वीर ही भेज देते हैं कि वो तो मेरी दोस्त है, इतनी प्यारी है, आपको क्या पता मेरी इतनी गहरी दोस्ती है उससे, आप नहीं जानती उसके बारे में, मैं सब कुछ जानती हूँ। हमें भी नहीं पता होता कि हमारी तस्वीर उसका गलत इस्तेमाल फिर वो कैसे कर लेता है। अल्लाह ने छुपी हुई दोस्तियों से दोस्तियाँ करने से मना कर दिया। एक मर्द को एक औरत के साथ और एक औरत को एक मर्द के साथ छुपी हुई दोस्तियाँ, यानी जो ज़ाहिर है, जैसे आप सारे ज़ाहिर हैं, आप जितनी मर्ज़ी है दोस्तियाँ करें। जो आपके सामने ज़ाहिर ही नहीं है, उससे आप दोस्ती नहीं कर सकते। हाँ, वो जितना आपको मुतमईन कर ले, मैं दीनदार हूँ, मैं नेक हूँ, मैं जो हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन आपने उसके बारे में कन्फर्म बात तब तक नहीं करनी जब तक फ़ेस टू फ़ेस आपकी बात ना हो जाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपकी दोस्त सही है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद आगे फरमाया वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु,
اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری شریعت آ گئی، جب میں آ گیا اور میں اپنا دین تم تک پہنچا دیا، اب دین کو پہنچانے کے بعد بھی اگر کوئی میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دے، یعنی جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے اندر، ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی جس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو یقیناً وہ دنیا میں جتنے بھی نیکی کے عمل کرے گا اس کے عمل کیا ہیں؟ ضائع۔ یعنی اس سے مین بات یہی ہے کہ یہودی ہو یا نصارہ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کہے کہ ہم تو اپنے نبی پر آج بھی ایمان لاتے ہیں، اپنے نبی کی باتوں کو مانتے ہیں، نبی کے آنے کے بعد پہلے کسی بھی نبی پر ایمان رکھنا اس کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں ہے۔ اس کا عمل چاہے وہ اس نبی نے بتایا ہے، اب اس کا عمل اس کے لیے ضائع ہے۔ اب کون سا عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے عمل، وہ کرے گا تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے گا حضرت عیسیٰ نے یہ بات کی ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، تو وہ اس کا عمل ضائع جائے گا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ کی بات پر کب تک عمل کرنا تھا؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ جب نبی آ گئے ہیں تو پچھلا دین کیا ہو گیا؟ ختم۔ اب اگلا دین کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی اب سے میرے بعد اپنی بات کریں، اب سے قیامت تک کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا بے دین ہو میرے متعلق سنے، یعنی کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو یا بے دین صابی جسے کہتے ہیں ہو، میرے دین کے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے سے انکار کر دے یا ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ دوزخی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے سے انکار کر دے تو وہ دوزخی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصارہ ہے، چاہے وہ صابی ہے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنتا ہے اور سننے کے بعد بھی ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت میں ہم 3 احکامات پڑھیں گے۔ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ نماز کے لیے وضو کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا ہے، حکم دیا ہے، وہ ہے۔ دوسری بات جو ہم اس آیت کے اندر پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلق کے بعد غسل کرنے کے بارے میں جو حکم ہے اس کی بات ہے، پڑھیں گے۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر پانی نہ ہو اور تمہیں کسی جگہ پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے وضو کرنا پڑ جائے یا غسل کرنا پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ 3 احکامات ہم اس آیت کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز کے لیے وضو کا حکم۔ ہم دیکھتے ہیں آیت کے اندر، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو ایسے نماز نہیں پڑھنی بلکہ کیا کرنا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم نے اپنے منہ کو دھونا ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا، وضو کے لیے 3 باتوں کا حکم ہے۔ آیت میں بھی 3 احکامات ہیں تو وضو کے لیے بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ اپنے منہ کو دھو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کو کونیوں تک دھو لو۔ پھر کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ اور پھر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، 4 چیزوں کا ذکر ہے، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ تو ہو گیا قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے لیے مین بات بتا دی۔ اب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی کے اوپر آیتیں نازل ہوئی تھی نا، تو نبی نے اس کو کیسے فالو کیا، نبی نے اس کے مطابق وضو کیسے کیا، وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ احادیث کے اندر۔ یعنی صرف قرآن پر عمل نہیں کرنا، قرآن کے ساتھ حدیث پر بھی عمل کرنا ہے۔ اب آپ اردو کی کتاب پڑھیں، انگلش کی کتاب پڑھیں، آپ اگر گھر پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو کون گائیڈ کرے گا؟ ٹیچر گائیڈ کرتا ہے نا کتاب سے، پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اس قرآن کا گائیڈ کرنے والا کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر وہ ہمیں گائیڈ کرنے والے تھے، تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وضو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کس طرح کے اس کے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کے فائدے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہوئے سنا
میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ یعنی وضو کرنے کی مین وجہ، فائدہ کیا ہے ہمیں؟ ہمارے وضو کے جو اعضاء ہیں قیامت کے دن وہ چمک رہے ہوں گے، اور اسی وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کا بندہ ہے، یہ میری امت کا ہے، یہ بھی میری امت کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ حصہ اس دن کیا ہوگا؟ چمک رہا ہوگا۔ یہ وضو کا پہلا فائدہ ہے ہمیں۔ تو فرمایا تو تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ میرے اعضاء زیادہ چمکے، زیادہ روشن ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ وضو کی حالت میں ہونا چاہیے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نماز کے لیے وضو نہیں کرتے تھے صرف، وہ وضو کی حالت میں آل ٹائم رہتے تھے۔ رات کو سوتے بھی وضو کی حالت میں تھے، دن میں بھی جب بھی وضو ختم ہوتا تھا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نماز کا ٹائم ہے تو وضو کریں، وہ جب بھی وضو ختم ہوتا تھا تو وضو کرتے تھے اگلا، یعنی تمام ٹائم وہ وضو کی حالت میں رہتے تھے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا وضو کا ایک فائدہ کہ ہمارے قیامت کے دن وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا وضو کے حوالے سے کہ ایک سفر میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہمیں پا لیا اس حالت میں کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، ہم وضو کر رہے تھے، ہم جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے۔ کن ایڑیوں کے لیے؟ کیونکہ وہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ سارے حصے اچھے طریقے سے دھلے ہیں کہ نہیں، ان کے ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ ایڑیاں اکثر پھٹی بھی تو ہوتی ہے نا، پھٹی ہونے کی وجہ سے پانی اچھی طرح جذب نہیں ہوتا، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ مسل کے پاؤں کو دھونا ہے، ایڑی کو دھونا ہے تاکہ ایڑی بھی صحیح طریقے سے دھل جائے۔ اگر ہماری ایڑی وضو کی وجہ سے نہیں دھلی تو ان ایڑیوں کے لیے پھر کیا ہے؟ جہنم، ہلاکت ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ وضو کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ اعضاء چمک رہے ہیں۔ اب وضو میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، ایڑی ابھی خشک ہے، تر نہیں ہوئی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دوزخ میں ہلاکت کا باعث بن گئی۔ اسی طریقے سے فرمایا ایک اور حدیث کے اندر کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ ناخن کتنا سا ہوتا ہے دیکھ لیں، اتنی سی جگہ اس کی خشک رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور دوبارہ وضو کرو۔ وہ شخص واپس گیا اور اس نے دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھی۔ یعنی وضو کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ وضو کرنا ہے، اور اپنی نگاہ کہاں رکھنی ہے؟ اپنے حصوں کو دھوتے ہوئے جگہوں پر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں، اگر میں اوپر کر دیکھ کے وضو کروں گی مجھے نہیں پتہ چلے گا، میں ادھر اس کے ساتھ باتیں کر کے وضو کر رہی ہوں تو مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا حصہ خشک رہ گیا۔ اب ایسے ہی بے دھیانی میں وضو کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی نہیں کہ کون سا حصہ خشک رہ گیا، اور ہم وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ کتنا حصہ خشک رہ گیا تھا؟ صرف ناخن کے برابر حصہ خشک رہنے پر بھی دوبارہ وضو کرنے کا حکم تھا۔ تو آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم وضو کو توجہ کے ساتھ کریں، اور اپنی نگاہ جو ہے اپنی اعضاء کو دھوتے ہوئے صحیح طریقے سے رکھیں تاکہ ہمارا وضو اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اب ہم وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ سیدنا عثمان بن عفان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا۔ یعنی یہ جو وضو کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر سب سے پہلے 3 بار پانی ڈالا، اور اس سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ صرف بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں پڑھیں گے۔ بہت سی جگہوں پر پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی، جہاں پڑھنی ہوتی ہے نا وہاں ہم نہیں پڑھتے۔ کوئی بتائے گا کہ کہاں پوری بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے اور ہم چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ آپ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ 8واں پارہ پڑھ رہے ہیں، 8واں نہیں چلے 8ویں میں تو ایک بار بسم اللہ آتی ہے، آپ آخری پارہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے آخری پارہ پڑھتے ہوئے بہت سی صورتوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھی، بعض صورتوں کے ساتھ اب ضروری پڑھنی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یا پھر اگلی صورت میں اب ضرور بسم اللہ پڑھنی ہے، لإلاف قریش لإلافهم رحلة الشتاء، بھی بار بار بسم اللہ آ رہی ہے اب ضروری پڑھنی ہے، آپ یہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔
جبکہ اگر بار بار نہ پڑھنی ہوتی تو اللہ بار بار ہر صورت کے ساتھ نازل ہی کیوں کرتا؟ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل ہی نہیں کی اس کے شروع میں. اب اس کے شروع میں اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے، پڑھے گا؟ ہاں، کب پڑھے گا؟ ایک صورت میں پڑھ سکتا ہے، ایک وجہ سے پڑھ سکتا ہے. وہ کون سی وجہ ہے؟ جب وہ صرف اسی صورت کو شروع کر رہا ہو. تلاوت میں سب سے پہلے اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اس نے آج پڑھنی ہی براۃ من اللہ و رسول ہی ہے. پیچھے کوئی اس نے تلاوت نہیں کی، آگے ابھی کوئی تلاوت نہیں، ابھی اس نے تلاوت شروع کی ہے اور وہ براۃ من اللہ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا. اگر وہ پیچھے سورۃ انفال پڑھتے ہوئے آ رہا ہے تو آگے وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا. تو اسی طریقے سے جہاں بسم اللہ پوری ہے وہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اب یہاں پہ کھانا کھانے سے پہلے بھی کتنی پڑھنی ہے؟ صرف بسم اللہ. وضو کرنے سے پہلے بھی کتنی پڑھنی ہے؟ بسم اللہ. پانی پینے سے پہلے بھی کتنا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. تو یہ وضو سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھا. 3 بار اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے مسل کر اور یہاں تک کہ اپنے پوروں کے اندر بھی ہاتھ ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو دھوئیں گے. اس کے بعد اس نے پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ نے چلو میں پانی لیا ہے، آدھا آپ نے کلی کے لیے منہ میں ڈالا ہے اور آدھا آپ نے ناک میں ڈال دیا، یہ طریقہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ کلی الگ سے کی ہے اور 3 بار کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالا ہے. وضو ہے تو روزہ ہے تو حلق تک پانی نہیں لے جائیں گے، روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی لے کر جائیں گے، اور ناک میں بھی روزہ ہے تو پانی چڑھائیں گے، نہیں چڑھائیں گے. روزہ نہیں ہے تو پانی چڑھائیں گے. یعنی ناک میں بھی پانی تب چڑھانا ہے جب روزہ ہے نہیں ہے، اور جب حلق میں بھی پانی تب تک لے کے جانا ہے جب روزہ نہیں ہے. اگر روزہ ہے تو دونوں کام نہیں کریں گے، ناک میں پانی تو ڈالیں گے لیکن یوں کر کے اسے اوپر تک چڑھائیں گے نہیں. تو یہ پھر پانی کلی کی اور پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار چہرے کو دھویا، اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کوہنی تک دھویا اور بائیں ہاتھ کو پھر کوہنی تک دھویا. اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا. اس میں بھی یہی ہے نا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. تو سر کا مسح جو ہے وہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 انگلیاں اس کے ساتھ مسح کیا. یہاں سے آپ کریں شروع اور پیچھے گدی تک لے جائیں اور گدی سے دوبارہ آگے تک لے آئیں گے، چھوڑ نہیں دیں گے پیچھے گدی تک لے جا کر. پیچھے گدی تک لے کے آ کر دوبارہ واپس ایسے ہی آگے تک لے آئیں گے. یہ 2 انگلیاں ٹچ نہ ادھر کی ہیں نہ اس ہاتھ کی ہیں. ان دونوں کے ساتھ آپ نے کان کا مسح کرنا ہے. سر کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے. یہ سر ہے آپ کا. کسی نے اگر بکری کا سر کٹا ہوا دیکھا ہے تو کیا بکری کے سر جب کٹتا ہے اس کے ساتھ گردن کٹتی ہے؟ بکری کے سر کے ساتھ گردن ہوتی ہے؟ بکری کے سر کے ساتھ ہوتی ہے یا دھر کے ساتھ لگی ہوتی ہے؟ سر کے ساتھ لگی ہوتی ہے. اور کون کہتا ہے کہاں ہوتی ہے؟ سر کے ساتھ نہیں ہوتی، دھر کے ساتھ ہوتی ہے. اور میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کسی نے کبھی یہ غور بھی کیا کہ دھر کے ساتھ ہوتی ہے گردن یا سر کے ساتھ ہوتی ہے؟ دھر کے ساتھ ہوتی ہے. سیڑھی جو ہوتی ہے نا کبھی وہ صرف دیکھ لیں یہاں تک کٹی ہوئی ہے یہاں، ٹھیک ہے نا، یہ گردن جو ہے نیچے ہے. اور جب آپ اس کو لٹکا ہوا دیکھیں نا، جب اس کی کھال اتاری جا رہی ہوتی ہے تو گردن کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ. آپ کسائی کی شاپ پہ بھی گزرتے ہو کبھی دیکھ لینا تو لڑکی کھڑی ہوگی تو گردن الگ سے کھڑی ہوتی ہے. گردن کا گوشت الگ سے بلایا جاتا ہے، یہ گردن کا گوشت ہے. تو سر میں گردن نہیں آتی، سر میں گردن نہیں آ رہی. سر کے مسے میں کان بھی آ رہے ہیں. سیڑھی کے ساتھ کان لگے ہوتے کہ نہیں لگے ہوتے؟ لگے ہوتے ہیں نا. تو کان کا بھی مسا اسی کے ساتھ ہوگا. اب کان کے مسے کے لیے ان 2 انگلیوں کو آپ اندر ڈالیں گے اور انگوٹھے کو پیچھے رکھیں گے. اندر کی شیپ مکمل جیسے ہے اس کو گھمائیں گے اور پیچھے انگوٹھے کے ساتھ نیچے سے اوپر تک شیپ کے ساتھ پوری بنا لیں گے. تو یہ ہو جائے گا کان کا مسا. ان 2 چیزوں کا مسا ہے. سر اور سر کے اندر کان ہے، کان کے بعد سر کے اندر اور کچھ ہے؟ سر کے اندر اور کچھ ہے نہیں ہے نا. تو پھر گردن کا مسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو ہمیں بڑے بتاتے تھے کہ گردن کے اوپر یوں کر کے مسا کرنا ہے، تو یہ بڑوں کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دایاں پاؤں دھویا اور پھر بایاں پاؤں دھویا. اس طریقے سے وضو کیا اور فرمایا جو شخص اس طرح سے وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھ لے، ان میں اس نے اپنے نفس سے بھی باتیں نہ کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. شرط کیا ہے؟
گناہ معاف کر، صاحب کا گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب اس نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے ہیں، 2 نفل اور وضو کے درمیان اس نے اپنے نفس سے بھی باتیں نہیں کی. یہاں سے پتہ چلا کہ بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، تو تب گناہ صاحب کا معاف ہوں گے. اگر آپ نے گفتگو کر لی تو گناہ معاف نہیں ہوں گے. اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرتے ہی گفتگو کر کے اذکار کیے تو اس کی ویلیو اور ہوتی ہے، اور اگر آپ نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بغیر گفتگو کے اذکار کیے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ فرشتے دعا کرتے کس کے حق میں؟ جو بات کیے بغیر اذکار کرتا ہے اس کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں. جس نے بات کر لی اور پھر اذکار کیے اس کے لیے فرشتے دعا نہیں کرتے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر آپ نے فرشتوں کی دعا لینی ہے تو بغیر گفتگو کے اذکار کیا کریں تاکہ فرشتے آپ کے حق میں دعا گو رہیں. یہ ہو گیا ہمارا پہلا اس آیت کے اندر وضو کا طریقہ. دوسری چیز ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو. ایک ہوتا ہے غسل حیض، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کیونکہ جب لڑکی بالغ ہوتی ہے، مینسز پیریڈز ڈیٹ شروع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کا غسل حیض شروع ہو جاتا ہے. پیریڈز ڈیٹ کے بعد اسے غسل کرنا ہوتا ہے تو اس کو غسل حیض کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہر سٹیپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دین اور اسلام کے قوانین بتائے ہیں. جب بچہ ہے تو اس کے اوپر نماز نہیں ہے نا. جب بچہ 7 سال کا ہے اسے کیا کرنے کا حکم ہے؟ نماز پڑھنے کا، پڑھانے کا حکم ہے. اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھانے کا حکم ہے. جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے روزہ فرض ہو گیا. تو اسی طریقے سے پھر جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر ایک الگ دین کے مسائل چلتے ہیں. یعنی بلوغت کے ساتھ ایک الگ دین کے مسائل چلتے ہیں، شادی کے بعد ایک الگ دین کے مسائل چلتے ہیں. تو یہ جو غسل حیض ہے یہ بلوغت کے ساتھ ہے، اور جو غسل جنابت ہوتا ہے وہ شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ غسل کرنے کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں آپ کو میں کلیئر کر رہی ہوں، یہ کسی جینٹس یا مردوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایسی باتیں نہیں کریں گے. یا تو اپنی امی سے علیحدہ میں پوچھ سکتے ہیں، امی بھی آپ کو نہیں گائیڈ کریں گی. امی آپ سے شرمائیں گی، آپ امی سے شرمائیں گے. تو یہ باتیں میں آپ کو صرف واضح اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی قسم کا کوئی شک اور کوئی بات نہ رہ جائے کہ آپ اپنے ابو کے سامنے اپنے بھائی کے سامنے پوچھ رہے ہو کہ ماما غسل جنابت کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک مسائل ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. جس طرح آپ بڑی ہوتی ہیں تو آپ اپنے مینسز کی باتیں اپنے ابو اور اپنے بھائیوں سے چھپاتے ہیں کہ نہیں چھپاتے؟ چھپاتے ہیں نا. ان سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہ چلے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ان کے سامنے کچھ ایسا نہیں کرتے. یہاں تک کہ غسل کرنا ہو تو تب بھی ان کے سامنے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ گھر میں نہ ہو تب ہم کریں گے تاکہ یہ باتیں چھپی رہیں. تو اسی طرح میاں بیوی کے غسل کا جو ہے غسل جنابت کا، یہ بھی آپ سرعام بات نہیں کر سکتے. یہ بھی بات چھپانے والی باتیں ہیں. تو صرف آپ کے سمجھنے کے لیے کہ میاں بیوی شادی ہوتی ہے تو ظاہری بات اللہ تعالیٰ نے شادی کے ساتھ دین کے مسائل کچھ اور رکھ لی ہیں، اس میں پھر غسل جنابت کا حکم ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم آپس میں تعلق استوار کر لو تو پھر غسل جنابت کرو. اور یہ غسل جنابت ایک اور صورت میں بھی کیا کرنے کا حکم ہے. یا تو میاں بیوی کے ساتھ غسل جنابت ہے نا، ایک اور صورت میں بھی غسل جنابت کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی لڑکی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور جب وہ گھر واپس آتی ہے تو اس سے چاہیے غسل جنابت. خوشبو لگا کر عورت کے لیے خوشبو حرام ہے. جب وہ خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے کتنے مرد اور کتنے لڑکے اس کی خوشبو سونگیں گے نا. گزرتے ہوئے پاس سے گزرتے ہوئے خوشبو آتی ہے، آپ کے پاس نہ بھی آئے گزرتے ہوئے خوشبو آ رہی ہے. یہاں تک کہ آپ نے گجرے ڈالے ہیں، پھول ڈالے ہیں، وہ بھی خوشبو ہے کہ نہیں ہے؟ اس خوشبو کو بھی وہ لڑکے سونگ رہے ہیں تو آپ نے گناہ کا کام کیا ہے. یہ غسل جنابت آپ کو خوشبو کی صورت میں جو کرنے کا حکم ہے یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ غسل کرنے کا حکم ہے. اور جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ گناہ نہیں ہے. اگر ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ وہ تعلق بنا لے تو تب بھی وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے وہ گناہ نہیں ہے. ایک چیز کو اگر ہم اپنے طریقے سے کریں گے تو وہ گناہ ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر اب لڑکی ہے، لڑکا ہے، بچی بڑی ہے. اب ماشاء اللہ آپ کتنے سال کی ہیں؟ 11 سال کی ہیں. اب یہ 11 سال کی بڑی ہے. اب اس کو اس کا کزن ہاتھ لگائے، جائز ہے اس کے لیے؟ اس کا ہاتھ پکڑ لے جائز ہے؟ نہیں ہے نا. تو اسی طریقے سے میاں بیوی اگر آپ آپس میں ہاتھ پکڑ لیں تو گناہ نہیں ہے. الگ ہے تو وہ بھی لڑکا اور لڑکی نا، لیکن نکاح کے بعد اب اللہ نے گناہ نہیں رکھ دیا. اسی طرح اگر لڑکی وہ کام
جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد جائز رکھے ہیں، حرام نہیں رکھے، پہلے کرے گی تو اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ غسل جنابت کا حکم ہے کہ تم پھر پاکیزگی حاصل کرو، غسل جنابت کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ اب یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر آپ ہیں، راستے میں ہیں، پانی نہیں ہے، اب آپ نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو آپ کہیں کہ پانی تو ہے نہیں، نماز چھوڑ دوں؟ نہیں، حکم ہی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو اب نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز کیا آیت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم بیمار ہو اور یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم میں سے کسی نے عورتوں کے ساتھ اپنی تعلق قائم کیے ہوں، پھر پانی نہ پاؤ، یعنی کن کن صورتوں میں پانی نہیں مل رہا؟ سفر میں ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے قضائے حاجت ہو گئی، اب وضو کے لیے بھی تو پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر کسی نے وضو کی سفر میں ہی تعلق بنا لیا تو اس میں غسل کرنا پڑ گیا تو پھر اس کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتوں میں یہ ساری باتیں بتا دی۔ اب بعض ایسے ہوتے ہیں جسے غسل جیسے نفاس کی ایک بیماری ہے۔ نفاس کیا ہے؟ ایک بیماری ہے۔ نفاس ایک بیماری ہے، اس بیماری میں وہ کیا ہوتا ہے کہ خون جاری ہو جاتا ہے بہت زیادہ، ہر وقت بلیڈنگ ہوتی ہے، ہر وقت بلیڈنگ ہوتی ہے، ہر وقت بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے کہ وہ وضو کرے یا پھر غسل کرے پھر نماز پڑھے۔ مسلسل اسے بلیڈنگ رہتی ہے، یعنی ایک بیماری ہے، جیسے بخار ایک بیماری ہے، زکام ایک بیماری ہے، نفاس بھی ایک بیماری ہے۔ نفاس نہیں، استخاذہ، نفاس نہیں ہے، اس کا لفظ نفاس اس عورت کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے بعد جو ڈیز ہوتے ہیں وہ نفاس کے ڈیز ہوتے ہیں۔ استخاذہ ایک بیماری ہے، استخاذہ میں اس کے لیے نماز کا حکم کیا ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ یا تو ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی یا پھر دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھے گی، تو اس کے لیے اسے غسل کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک استخاذہ والی مریضہ ہے، ٹھیک ہے نا، بیمار ہے نا، اب یہ مریض ہے، اب اس کے لیے پانی نہیں ہے کہ وہ پانی کے ساتھ غسل کر کے نماز پڑھ سکے، اب وہ کیسے پڑھے گی؟ تیمم کرے گی وہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اور بیمار ہے، وضو کرنا ڈاکٹروں نے اسے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے منع کر دیا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ تیمم کرے گا۔ سفر میں ہے، راستے میں پانی نہیں ہے تو پھر بھی کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ مٹی لیں گے، صاف مٹی کا ڈھیلا لے لیں، گھر کے اندر رکھ لیں، کوئی بیمار مریض ہے اس کے لیے تو ایسے ہی کریں گے۔ اگر سفر میں ہے تو مٹی والی جگہ پر جا کر آپ یوں کر کے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ماریں گے مٹی کے اوپر، اور پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد پہلے منہ کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مل لیں گے، پہلے منہ پہ ہاتھوں کو ملیں گے اور پھر دائیں ہاتھ پر اور پھر بائیں ہاتھ پر، یہ بس آپ کا وضو ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تیمم، اور یہ کس کے اوپر ہے؟ صاف مٹی کے اوپر، دونوں ہاتھ مار کے یا یوں کر لیں یا یوں کر لیں، جھاڑنا ہے اسے، پھر منہ کے اوپر پھیرنا ہے، پھر بازوں کے اوپر پھیر دینا ہے ہاتھوں سمیت، تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو غسل حیض سفر میں کرنا پڑ گیا، پانی نہیں ہے، کیونکہ اب تو پانی مل جاتا ہے، پہلے پانی نہیں ہوتے تھے، جب لوگ سفروں پہ جاتے تھے نبی کے دور میں پانی نہیں ہوتا تھا۔ غسل حیض اب کسی عورت کو کرنا پڑ گیا تو اس کے لیے پانی نہیں ہے، تو اسے بھی تیمم کر لینا کافی رہ جائے گا، تیمم کر کے وہ بھی نماز پڑھے گی۔ وہ یہ نہیں کہے گی کہ اب میں تو گھر جاؤں گی، وضو کروں گی، غسل کروں گی، پھر نماز پڑھوں گی، نماز ضروری ہے اس کے لیے، اسے بھی تیمم کر لے۔ دیکھیں نبی کے دور میں کیا ہوا تھا، ایک شخص کے اوپر غسل واجب ہو گیا تھا، تو اس نے غسل کرنے کے لیے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو مجھ پر غسل واجب ہو گیا، میں نے پانی نہ پایا تو میں نے کیا کیا؟ چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ لیا۔ گدھے کو کبھی مٹی میں دیکھا ہے نہاتے ہوئے؟ گدھا پانی سے نہیں نہاتا، مٹی میں نہاتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ اور کسی نے دیکھا ہے؟ آلٹیاں پالٹیاں مار رہا ہوتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے، مٹی کے اندر ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا ہوا تھا کہ وضو کرنا پڑے تو تیمم کرنا پڑتا ہے اس طریقے سے، تو ان کے ذہن میں آیا کہ اب میرے اوپر تو غسل ہے، تو انہوں نے نہیں سنا ہوا تھا کہ غسل کے لیے بھی وہی وضو والا تیمم کافی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب میرے اوپر لیے پورا غسل ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو زمین کے اوپر ایسے
उलट पुलट करके पूरा अपने आप को किया, यानी लूट पूट लिया। फिर मैंने उसका जिक्र नबी को किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए इस तरह करना ही काफ़ी था कि आपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन्हें फूंका, फिर दोनों हाथों से चेहरे और हाथों का मसा किया। यानी गुस्ल की सूरत में भी सिर्फ वज़ू वाला तयम्मुम कर लिया जाए, वज़ू की सूरत में भी वज़ू वाला तयम्मुम कर लिया जाए, नमाज हो जाएगी। ये है हमारा पानी ना मिलने की सूरत में वज़ू करने का तरीका। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे। अब अल्लाह ने कोई तंगी रखी है? मरीज वजू नहीं कर सकता तो अल्लाह ने तयम्मुम का हुक्म दे दिया। रास्ते में पानी नहीं है तो तभी अल्लाह ने तंगी नहीं रखी कि जाओ कहीं से पहले पानी ढूंढते रहो फिर नमाज पढ़ो। अल्लाह ने किसी चीज़ की तंगी नहीं रखी, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें पाक भी कर दे। अब हमें पता चला कि मट्टी क्या है? पाक है। मट्टी पाक है। अल्लाह ने हमें मट्टी के ज़रिए पाक कर दिया, और ताकि वो तुम पर अपनी नेमत को भी पूरा कर दे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें दी हैं। उसी तरह ये वज़ू के ना होने, पानी के ना होने पर तयम्मुम की एक सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया और फरमाया ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। अब हम देखते हैं कि तयम्मुम की आयत किस सूरत में नाजिल हुई थी। इसके बारे में आता है, आखिरी हदीस में करते हुए बात ख़त्म करूँगी। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि मेरा हार मकाम बैदा में उस वक्त गिर गया जब हम मदीने में दाखिल होने वाले थे, यानी रास्ते में थे, सफ़र कर रहे थे, किसी जंग से वापसी आ रहे थे, रास्ते में मदीने के पास पहुंचे तो सैयदा आयशा का हार गुम हो गया। सैयदा आयशा 2 बार रास्ते में हार गुम हुआ था। एक बार हार गुम हुआ था वो जो सफ़वान बिन मत्तल उसका मामला है, सूरत नूर के अंदर, सूरत नूर के अंदर है। उस वक्त हजरत आयशा पर उन्होंने तोहमत लगा दी थी, ठीक है ना, अब्दुल्ला बिन उबई ने। और इस वक्त भी इनका हार गुम हो गया। मकाम बैदा पर पहुंचे मदीने के करीब तो मेरा हार गुम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को बिठा दिया, आप सवारी से नीचे तशरीफ ले आए और मेरी गोद में सर रख कर इस्तराहत फरमाने लगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह काफिला रुकवा दिया जहाँ पे उनका हार गुम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी सवारी बिठाई तो बाकियों ने भी अपनी सवारियां बिठा दी। अल्लाह के नबी सफ़र करके थके हुए थे तो हज़रत आयशा की गोद में आकर सर रखकर इस तरह फरमाने लगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उन्होंने मुझे ज़ोर से कचौक्का लगाया। अबू बकर कौन लगते थे? हज़रत आयशा के बाप, हज़रत आयशा के वालिद मोहतरम थे। अब ज़ाहिरी बात है कोई मसला नहीं था, बेटी के पास आए, बेटी को आके क्या किया? कचौक्का लगाया, इस तरह से जैसे हम अपने बैठे हुए एक दूसरे को करते हैं, ऐसे कचौक्का लगाया और फरमाया कि तुमने हार की वजह से यहाँ पर तमाम लोगों को रोक रखा है, यानी तुम्हारे एक हार की वजह से सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के ख्याल से मैं बेहिस्सो हरकत बैठी रही, यानी मैंने हिली नहीं। कचौका लगने के बावजूद मैंने अपने आप को हिलाया नहीं। क्यों नहीं हिलाया? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखकर सो रहे थे। अगर मैं हिलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यानी उनकी istirahat में खलल डलता, तो मैंने कोई भी हरकत ना की, हालांकि मुझे तकलीफ़ हुई थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए, सुबह की नमाज का वक्त हुआ तो पानी तलाश किया गया, लेकिन वहाँ पर पानी मुयस्सर ना आ सका। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाजिल किया। कह लें कि ये इस आयत का शान नज़ूल भी है। आयत का शान नज़ूल कि ये आयत कब नाजिल हुई? इसी वक्त नाजिल हुई कि इसी के अंदर अब अल्लाह ताला ने वज़ू के साथ, वज़ू की पानी की सूरत में ना होने की सूरत में तयम्मुम का हुक्म दिया है। तो फरमाया, इस आयत के नाजिल होने के बाद असीद बिन हुज़ैर ने कहा कि ए आले अबू बकर, आले अबू बकर से मुराद अबू बकर की औलाद, हज़रत आयशा अबू बकर की औलाद है ना। अल्लाह ताला ने लोगों के लिए तुम में बरकत पैदा फरमा दी है, तुम लोगों के लिए सरापा बरकत हो, यानी तुम्हारा हार गुम होना और तुम्हारा यहाँ पे रुकना हमारे लिए बरकत का बाइस बन गया कि पानी ना होने की सूरत में अल्लाह ताला ने तयम्मुम का एक तरीका बता दिया। कहते हैं कि सबने तयम्मुम किया था, फिर नमाज पढ़ी थी। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को रवाना होने का हुक्म दिया। सवारियां उठाई गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के नीचे से ही हार मिल गया था। असल अल्लाह क्या चाहता था? हार उस वक्त भी नजर आ सकता था, रात थी, अंधेरा था, नजर नहीं आया। अल्लाह के नबी ने सवारी बिठा दी तो फिर भी नजर नहीं आया किसी को। तो असल अल्लाह ताला यहाँ क्या चाहता था? तयम्मुम का एक तरीका नाजिल करना चाहता था, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु